अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कुर्बते जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 20। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं और साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्स्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए इस नावल को हम आगे जल्दी से शुरू करते हैं। तो ज़ियाम शाह मासूम सी नूरे को अपनी गोद में उठाए चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसके हल्के वजूद को बेड पर लिटाते वो खुद भी वो पास ही जगह बनाता नीम दराज हुआ। इसी हलचल में नूरे कसमसाई और धीरे धीरे आंखें खोलती नींद से बेदार होने लगी। मुझे अपने कमरे में क्यों ले आए हैं आप? मैंने आज तालिया के कमरे में सोना था, छोड़े मुझे। नूरे उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी कि एकाएक ज़ियाम ने उस पर गिरफ्त सख्त की। भागने की तैयारियों में थी। तुम कहाँ था? तुम कहा था कि मुझसे दूर मत जाना, तुम ज़ियाम शाह की धड़कन हो। ज़ियाम ने उससे अपने अल्फाज याद करवाए तो नूरे ने नज़र चुराते लब भीजे। अच्छा, ऐसी बात है तो उस दिन आप पार्क में अपनी धड़कन को तन्हा क्यों छोड़ आए थे? तीखी नज़रों से उसे देखती माथे पर तेवरी चढ़ाए वो हनूज अंदाज में बोली, वो तो बारान को गोली लगी थी इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। नूरे, बारान मेरी जान है और आर्यान मेरा दिल है। उन दोनों के मामलों में मैं बहुत टची हूँ। मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी है और बारान को पहली दफ़ा गोली लगी थी जिसकी वजह से मेरे जहन में कुछ भी नहीं रहा। ज़ियाम सच्चाई से बोला, वो चाहे जितना भी क्यों न बारान से लड़ ले मगर उसका गुजारा भी बारान के बगैर नहीं। आपको अपने दोस्त मुझसे ज़्यादा अजीज़ है जो आप मुझे वहाँ अकेले छोड़ आए। नूरे ने तायराना निगाहों से उसे घूरते सवाल किया। हाँ, मेरी पहली जीने की वजह मेरे दोस्त है, उसके बाद फिर तुम। ज़्यादा सफाई से बोला तो नूरे अंदर ही अंदर मुस्कुराई क्योंकि उसके साथ भी सेम यही मामला था। वह भी अपनी दोस्तों को खुद से ज़्यादा तरजीह देती थी। लेकिन नूरे, तुम घर भी तो आ सकती थी, तुम इतनी देर वहाँ बैठकर रोती ही क्यों रही? कैसे आ जाती मैं घर? आपने खुद ही बोला था तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। अगर मैं घर भी चली जाती फिर भी आपने डांटना था कि घर क्यों गई, घर क्यों आ गई? मैंने बोला था इंतज़ार करना। नूरे ने मुंह बनाया तो ज़ियाम ने कह कहा लगाते उसे खुद में दबोचा। मेरी मासूम नूरे कब इतनी होशियार हो गई? ज़ियाम ने आगे होकर नूरे की नाक अपनी नाक के साथ रगड़ी। मैं मासूम ही ठीक हूँ, मुझे मासूम ही रहने दे। अपनी हरकतों से मुझे भी बेबाक ना करे आप। नूरे ने उसकी नज़रों को तंबीह दी जो फैलती हुई बार बार उसके गुलाबी होठों पर अपना तसल्लुत बांध रही थी। दफतन ज़ियाम ने एक भरपूर कह कहा लगाया। आर्यन पाशा और हानम दोनों ने ही कॉफ़ी को हल्की फुल्की बातों में मिलकर इंजॉय किया। इस दौरान हानम ने अपना आईडी कार्ड भी आर्यन को दे दिया। अब वो मिलकर पेस्ट्री खा रहे थे। काया खानम को ऐसे लगा जैसे उसे एकदम से झटका सा लगा हो, जैसे उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो रही हो, जैसे उसका दिमाग सुन हो रहा हो, जैसे किसी ने उसे अपनी मुट्ठी में झड़क लिया हो। आर्यन ने थर्ड सीरम उसे कॉफ़ी में मिलाकर पिला दिया था जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था ताकि सीरम की बदौलत उसका दिमाग सुन हो जाए और आर्यान उसके जहन को अपने काबू में करते उसे सारा सच उगलवा ले। मुझ पर गुनूदगी सी छा रही है, हानम ने अपने सुन होते सर पर हाथ रखते कहा। तो आर्यान चेहरे पर परेशानी से जाता उसे देखने लगा। थर्ड सीरम में क्या कुछ नहीं शामिल था? गुनूदगी तारी होना, दिमाग का सुन होना, एक हिसाब से दिमाग का मफलूज हो जाना, फिर नशा सा उस पर चढ़ जाना। हानम, आओ लेट जाओ। उसकी हालत को देखते आर्यान ने उसे लेटने का कहा तो गुनूदगी के ज़ेर असर वो जल्द ही लेट गई। हानम का आधा सर सुन हो गया था और आर्यन पाशा का यही तो मकसद था। फिर आज की रात वो एक एक बात पर से पर्दा उठाने का इरादा रखता था। आर्यन, मेरी आंखें गोल गोल घूम रही है। हानम ने अपनी आंखों को बंद करते दोबारा से खोला। दवाई उस पर अपना असर दिखा रही थी, ऐसा तो होना ही था। हानम, तुम आंखें बंद कर लो और बस मुझे सुनो। आओ हम आज बातें करते हैं। कंफर्टर को खोलकर उस पर देते आर्यन ने उसके साथ ही थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाई। वो लेट चुकी थी जब आर्यन पाशा भी बेड पर उसके करीब लेटते, अपने बाजू को उसके सर के नीचे करते। अपनाई से हानम को अपने साथ लगा गया। हम क्या बातें करेंगे आर्यन? बंद आंखों से ही उसने सवाल किया। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी, मतलब दवाई ने अपना असर छोड़ दिया था। हानम, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम कहाँ रहती थी, क्या करती थी, सब कुछ बताओ मुझे। अपने गर्माहट जिस्म की गरमाइश हानम को अपने गर्माहट जिस्म की गरमाइश हानम को फराहम करते उसने अपनी नज़रों का तसल्लुत हानम के चेहरे पर ही कायम रखा। हा 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 हा, आर्यन, आपको तो कुछ नहीं पता, आपको तो मेरा पूरा नाम भी नहीं पता। क्या कहा लगाकर हंसते हुए हानम ने अपनी आंखें खोली तो आर्यन तसबज़ब का शिकार हुआ। उसका पूरा नाम क्या है? तुम्हारा पूरा नाम? हानम को अपने करीब करते आर्यन ने प्यार से पूछा। मेरा नाम रीम हानम है। वैसे तो मेरे बहुत से नाम हैं लेकिन आधे लोग मुझे रीम हानम कहते हैं। आर्यन जानता था उसके आईडी का कार्ड पर भी यही नाम था। और आधे लोग तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? आर्यन ने जांचते लहजे में पूछा क्योंकि पूरी तरह अपना दिमागी तवाज़ुन अब खो चुकी थी।
کچھ لوگ مجھے ہانم کہتے ہیں، کچھ ریم کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو مجھے کرائم لیڈی کے نام سے جانتے ہیں۔ آریان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنا راز آریان پر افشا کیا۔ تم کرائم لیڈی ہو ہانم؟ آریان نے اس انداز میں پوچھا جیسے اسے کچھ نہ پتا ہو، جبکہ وہ جانتا تھا صبح اٹھتے ہی ہانم کو رات والا سارا منظر بھول جائے گا، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ جی آپ کو پتا ہے میں چور ہوں، چور، ہانم مزے سے بولی جیسے بہت ہی مہان کام کر رہی ہو۔ ہانم اگر تم چور ہو تو تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آریان پاشا مدعے کی بات پر آنا چاہتا تھا کیونکہ آپ کے بابا پاشا صاحب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ اور پاور ان کے پاس ہے، اس لیے جب میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے بارے میں سرچ کیا تو مجھے لگا میرا کام بن گیا، مجھے اب آریان کو جال میں پھنسا کر نکاح کرنا ہوگا۔ بوکھلائے لہجے میں بولتی ہوئی اپنی انگلی آریان کے چہرے پر چلانے لگی۔ پاور اور پیسہ تمہیں یہ سب کیوں چاہیے؟ تم تو چور ہو نا، چوری کر لیتی، مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا؟ آریان اصل وجہ جاننا چاہتا تھا تو ہانم ایک زبردست کہا لگا کر ہنسی۔ اب میں پوری عمر تو نہیں نہ چور بنی رہوں گی، مجھے بس اتنا پیسہ اکٹھا کرنا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو پیسے پیچھے کا سارا نظام چلتا رہتا۔ آپ کو پتا ہے میں تو چاہتی تھی آپ کی ساری جائیداد دھوکے سے ہتھیا لوں گی، پھر آرام سے یہ چوریاں کرنا چھوڑ دوں گی تاکہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کرائم لیڈی کے پیچھے یہ ریم ہانم ہے۔ پرجوش انداز میں ہانم چہکتی ہوئی بولی تو اس کے پلان پر آریان کے لب سکڑے، کس قدر چالاک تھی وہ، اگلی پلاننگ بھی کر رکھی تھی۔ اور پاورز؟ آریان اس کی بات مزید سننا چاہتا تھا۔ آپ کے بابا کے پاس اتنی پاورز ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں، پھر اگر کسی کو پتا چل بھی جاتا کہ میں کرائم لیڈی ہوں تو پاشا صاحب اپنی بہو کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے۔ بابا بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ ہانم اپنی بات بولتے ہی چپ ہو گئی، لیکن آریان ابھی بھی الجھن کا شکار تھا۔ بابا تمہاری مدد کرتے، انہیں جس دن پتا چلا نا کہ تم کرائم لیڈی ہو اسی پل وہ تمہاری اور میری طلاق کروا دیں گے۔ آریان بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ پھر تم نے میری جائیداد نہیں لی اور چوریاں کیوں نہیں چھوڑی؟ آریان تفتیش سے بولا تو ہانم اس کے بے حد قریب ہی۔ چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کریں تاکہ جب میں مصیبت میں ہوں یا مجھ پر کوئی الزام لگے تو آپ صرف مجھ پر بھروسہ کریں، لیکن دیکھیں نا آپ کو محبت کرواتے کرواتے مجھے خود آپ سے محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ بہکی بہکی نظروں سے دیکھتی ہوئے بجھے ہوئے لہجے میں بولی تو اسی وقت آریان پاشا کو ایسا لگا جیسے ہانم کے لفظوں نے اس کا سانس گلے میں اٹکا دیا ہو، جیسے اس کے اظہار محبت سے آریان کے دل کو کچھ ہوا ہو، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنی حالت کو بہتر کر گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ نے پہلی ملاقات میں ہی میرا مضبوط ایمان ڈگمگا دیا تھا، مجھے لگا جیسے میں نے آپ سے زیادہ ڈیشنگ پرسنالٹی والا بندہ کہیں نہیں دیکھا۔ ہانم آج اپنے سارے راز اگلنے لگی تھی۔ تم نے مجھے کب دیکھا؟ ہاں 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 آریان آپ کو پتا ہے میں نہ دھوکے سے آپ کا بٹوا چرا کر بھاگ گئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ ہانم پرجوش ہو کر بولی تو آریان پاشا ایک پل کے لیے فق ہوا، مطلب وہ چورنی جس نے آریان کا بٹوا چرایا تھا وہ اور کوئی نہیں اس کی بیوی ہانم تھی، یہ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ تو مطلب وہ تم تھی؟ آریان کا حیران ہونا بنتا تھا، اس نے کس قدر مکاری سے اپنا بھیس بدل رکھا تھا کہ آریان بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ جی میں نہ اپنا بھیس بدل لیتی ہوں، اس لیے آپ کو بھی پتا نہیں چلا۔ ہنستی ہوئی وہ آریان کے بازو سے سر اٹھاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو آگے کیا کرنے کا سوچا تم نے؟ آریان بھی اس کے ساتھ اٹھ کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں چوریاں چھوڑ دوں۔ ہانم نے اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے سوچتے ہوئے ایسے کہا جیسے بہت ہی احسان کر رہی ہو۔ ہانم ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہانم بیڈ سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی تو آریان بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ جی پوچھے نا۔ ہانم نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ تم چوریاں کیوں کرتی ہو؟ آریان اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جس نے اب آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھتی وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھ کے پوروں میں تھام گئی۔ بس ویسے ہی شوہر ہو تمہارا تو مجھے پتا ہونا چاہیے۔ آریان کا لہجہ تھوڑا سا بجھا تھا۔ اچھا پہلے آپ یہ تو بتائیں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہانم نے بڑے مان سے پوچھا تو آریان کا ایک پل کے لیے سانس رکا، اس کا جواب تو اسے خود نہیں پتا تھا، وہ ہانم کو کیا بتاتا۔ تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں میری جان۔ آریان کی پوری کوشش تھی اپنے لہجے سے ہانم کا دل اور مان جیتنے کی، پھر اس کا جواب سنتی ہانم بے خودی میں اچانک سے اس کے گلے لگ گئی۔ اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو دور کیوں جاتے ہیں مجھ سے؟ ہانم نے شکوہ کرنا چاہا جبکہ اس کی حرکت پر آریان کا تو دل ہی تھم گیا۔ وہ اس بات سے پوری طرح اکتفا کرتا تھا کہ ہانم اس کے جذباتوں کو بہکا دیتی ہے۔
دور کب ہوں، دیکھو تمہارے اتنے قریب ہوں۔ ہانا مضبوطی سے اس کے ساتھ لپکی ہوئی تھی جب آریان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر آج میں آپ کو حق کر کے سوؤں گی۔ ہانم نے فیصلہ کیا تو آریان نے اس کا بازو پکڑ کر خود سے دور کرتے اسے اپنے سامنے کیا۔ اچھا سو جانا، پہلے مجھے بتاؤ تم چوریاں کیوں کرتی ہو؟ آریان کو شدت سے یہ بات جاننے کا انتظار تھا۔ چلے پھر سوتے ہیں نا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ ہانم کی آنکھوں میں غنودگی چھانے لگی، پھر اس نے بیڈ پر لیٹتے آریان کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہانم میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ اس بار آریان کا لہجہ تلخ ہوا تو ہانم نے منہ بسورتے اپنے لب باہر کو نکالے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ منہ بناتے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے ہانم نے اپنا رخ دوسری جانب کرتے آریان پاشا کی سمت اپنی پشت کر لی، تو اس کے ایک نئے ڈرامے پر آریان نے قریب سے اپنی آنکھوں کو میچتے اپنی پیشانی کو مسلا۔ ہانم میری جان، میں ڈانٹ کب رہا ہوں، بس مذاق کر رہا تھا۔ آریان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کیا نہیں کرنا پڑ رہا تھا اسے ہانم سے سچ اگلوانے کے لیے۔ میں نے دیکھا آپ مجھے ڈانٹ رہے تھے، جائے اب مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ہانم نے اپنے کندھے کو جھٹکتے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تو آریان بیڈ پر اس کی سائیڈ ہوتا اگلے ہی لمحے اس کا رخ اپنی اور کر گیا۔ ہانم مجھ سے ناراض مت ہو، بات کرو مجھ سے، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ آریان نے اسے اچھے سے خود میں دبوچتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کی۔ تم جانتی ہو نا میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بھلا میں تمہیں کیوں ڈانٹوں گا، بلکہ میں تو تم سے بہت پیار کروں گا۔ نہایت میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں بولتے وہ ہانم کو نارمل کرنے کی پوری کوشش میں تھا۔ میری توبہ، اس ڈرامے باز کو منانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ آریان فقط منہ میں ہی بڑبڑایا، ابھی وہ ذہن میں کچھ سوچ رہا تھا جب اسے ہانم کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ بیک وقت ایک ہی جھٹکے میں ہانم کو خود سے دور کرتے اس نے اس کے سوتے چہرے کی طرف دیکھا جو منٹ میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اف اللہ، اس کو بھی ابھی سونا تھا۔ آریان نے چپت نما ہتھیلی اپنے سر پر ماری۔ بتا تو دیتی اپنی چوریوں کا راز، لیکن نہیں، کیسے مزے سے خراٹے مار کر سو رہی ہے۔ آریان کو اس وقت اس پر بے تحاشا غصہ آیا، لیکن جلد ضبط کر گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگتا، وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا جا کر شاور لینے کی غرض سے واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ بارات کی تیاریاں عروج پر تھی۔ باران نے عروضہ کو انوائٹ کیا تھا، ہمایوں پر تو نہ آ سکی، مگر بارات میں وہ پہلے ہی تشریف لے آئی تھی۔ باہر لان کو ہر طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا، جتنا خوبصورت وہ لوگ بنا سکتے تھے بنا رہے تھے، جبکہ ہال میں کچھ افراد تو ناشتہ کر رہے تھے اور کچھ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے یہاں وہاں کے کام سر انجام دینے لگے۔ باران، میں فلیٹ میں جا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ نارمل سا ڈریس پہنتے وہ ہاتھ میں کیس کو اور بیگ کو پکڑے باران کے پاس آئی جو عروضہ سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں لے چلتا ہوں تالیہ۔ باران اس کی سمت بڑھا تو تالیہ نے جلدی سے انکار کیا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، پھر تمہیں بھی تو یہاں بہت کام ہے۔ نہیں تالیہ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ باران، زیادہ کام نہیں ہے، بس میں جلدی آ جاؤں گی، تالیہ نے بہانہ بنایا۔ لیکن کیا کام ہے تالیہ؟ وہ میرا کچھ سامان رہ گیا ہے، میں بس جلدی سے لے کر آ جاؤں گی، تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم آرام سے میرے لیے منہ دکھائی کا گفٹ سوچو، تالیہ نے ایک ادا سے کہا تو باران مسکرایا۔ باران، یہاں آؤ، کچھ کام ہے۔ آریان نے اسے آواز لگائی جو شاید شیروانی دیکھ رہا تھا۔ باران، جاؤ، تم سن لو آریان کی بات، میری فکر نہ کرو، میں جلدی آ جاؤں گی، تالیہ کہتے ہی جلدی سے وہاں سے نکلی، کہیں باران دوبارہ سے اسے روک نہ لے۔ اچھا، دھیان سے جانا اور جلدی آنا۔ باران نے اسے جاتے دیکھ کر ہاک لگائی، جبکہ پاس کھڑی عروضت کو تالیہ کی جلدی اور انداز کچھ ٹھیک نہ لگے، جس کا پتہ کرنے کے لیے تالیہ کے جاتے ہی اس کی جاسوسی کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتی اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے بڑھ گئی۔ 12 بج رہے تھے، ہانم کو کسی نے اٹھایا نہیں تھا، اس لیے وہ اب خود ہی اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا ہر کوئی ہی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ہانم کا سر بھاری ہو رہا تھا، جیسے بہت سا بوجھ ہو سر پر۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتی وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی جہاں بیٹھے زیام اور نورے ناشتہ کر رہے تھے۔ کیا وقت ہوا نورے؟ ہانم کا ہاتھ ابھی بھی اپنے بھاری ہوتے سر پر ہی تھا۔ 12 بج گئے ہیں، نورے نے ناشتہ کرنے کے دوران جواب دیا۔ کیا 12 بج گئے اور میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ ہانم اچانک سے اچھلی، وہ تو جلدی اٹھ جایا کرتی تھی، پھر آج کیوں وہ 12 بجے تک سوتی رہی؟ اپنے ذہن پر زور ڈالتے وہ رات کے بارے میں سوچنے لگی، مگر اس کی سوچ کافی پینے کے بعد جیسے ختم سی ہو گئی تھی۔ اس کے آگے کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ دفتن وہ وہاں سے چلتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کافی پی پھر کیا ہوا؟ کیا اس کے بعد میں سو گئی تھی؟ اگر سو بھی گئی تھی تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھتی وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بیکار، اسے کچھ یاد نہ آیا۔ میں نے کافی پی
پھر اس کے آگے مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ خانم نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے کھینچا، کہیں آریان نے میری کافی میں کچھ ملایا تو نہیں تھا؟ اچانک سے خانم کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ نہیں نہیں، وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ خانم اپنے ذہن کو جھٹکا جب خانم نے اپنے ذہن کو جھٹکا جب وہ دوبارہ سے وہیں پر آ ٹھہرا۔ ہو بھی سکتا ہے کہ آریان نے کچھ اس کی سوچ بار بار ایک ہی بات پر اٹکی، لیکن آریان ایسا کیوں کریں گے؟ وہ بری طرح اپنے سوچوں میں جھڑک گئی۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے محتاط رہنا چاہیے، کہیں آریان کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں کرائم لیڈی ہوں۔ خانم کو خود پر غصہ سا آیا، کیا واقعی اس نے غلطی کر دی تھی؟ وہ الجھتی تذبذب کا شکار ہوئی۔ نہیں نہیں خانم، کچھ برا مت سوچو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ بھلا آریان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ان کا تو فورس ٹیم سے کوئی لنک بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، جیری کو آریان کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنے کا بولتی ہوں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ خانم بھولی تو نہیں تھی جو اسے پتہ نہ چل سکتا کہ اگر اسے آگے سے کچھ یاد نہیں آ رہا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ اپنا موبائل کیبن سے نکالتی ہوئے آریان کا سارا ان آؤٹ والا ڈیٹا نکالنے کا حکم ایم جے کو دے گئی کیونکہ وہ اس کام میں ماہر تھا۔ 10 منٹ میں ہی بلڈنگ پر پہنچ کر تالیہ گاڑی سے باہر نکلتی اپنی فلیٹ کی جانب بڑھ گئی تو اس کا پیچھا کرتی عروضہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی لپکی۔ جب تالیہ چابی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوتی، سب سے پہلے اس کمرے کا دروازہ کھول گئی جسے اس نے کب سے بند رکھا تھا، جبکہ اس دوران عروضہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کے ساتھ ہی موجود واش روم میں گھس گئی۔ تالیہ نے مین ڈور بند کیا اور اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں اس نے صاحب کو بند کر رکھا تھا۔ بنا دروازہ بند کیے وہ لچکتے دل کے ساتھ تیز تیز قدموں سے صاحب کے قریب آتی وہیں پر بیٹھ گئی تو واش روم میں چھپی عروضہ وہاں سے نکل کر اس کمرے کی اور بڑھی اور دروازے کے باہر ہی چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تالیہ کو بہت طلب ہو رہی تھی، اس لیے آج وہ یہاں آ گئی تاکہ آنے والے دن اس کے آرام سے گزر جائے۔ تالیہ نے پنجرے کو کھولتے صاحب کو ہاتھ میں پکڑا تو عروضہ کی تو آنکھیں ہی باہر نکل آئی۔ ہائے اللہ، یہ پاگل ہے کیا؟ صاحب کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عروضہ کو اس وقت اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تالیہ صاحب کو اپنے چہرے کے قریب لے گئی جبکہ صاحب بے تابی سے زبان باہر نکال رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی عروضہ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ کتنی خطرناک تھی تالیہ، سانپوں سے کھیلتی تھی، وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ ابھی وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ ہی رہی تھی جب اسی وقت تالیہ نے اپنی زبان باہر نکالی اور صاحب کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ٹچ کیا۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، عروضہ کے تو پورے جسم میں کرنٹ سی لگ گئی۔ یہ اس نے کیا دیکھ لیا تھا؟ اس کے تو جسم سے جان نکل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تالیہ صاحب کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، لیکن کیوں؟ کہیں تالیہ ناگن تو نہیں؟ عروضہ بری طرح سے اپنا دماغی توازن کھونے لگی۔ اگر تالیہ ناگن ہے تو مجھے باران کو بتانا چاہیے، وہ ایک ناگن سے شادی کر رہا ہے اور تالیہ اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ تالیہ نے اسی وقت صاحب کو پنجرے میں دوبارہ سے قید کیا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی، عروضہ دبے دبے قدموں سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی بنا چھو چرا کیے بغیر دھیرے سے دروازہ کھولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ تالیہ وہاں سے اٹھ کر سیدھی واش روم میں شاور لینے چلی گئی کیونکہ نشہ تو اس پر طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ مزید خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ لیکن تالیہ کے فلیٹ سے نکلتی عروضہ سیدھا ولا میں آئی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ حواس باختہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ ہال تک آئی۔ آنکھوں کے آگے بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا۔ ہال میں کھڑے ہوتے وہ ارد گرد متلاشی نظریں گھمانے لگی۔ اس کی نظریں باران کی منتظر تھی جو وہاں پر نہیں تھا۔ وہاں سے چلتی ہوئی وہ سیدھا باران کے کمرے میں گئی۔ باران وہاں بھی نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا تھا وہ؟ دوبارہ سے نیچے آتے اس نے زیام اور آریان کو ڈھونڈنا چاہا۔ زیام تو اسے مل گیا مگر آریان بھی کہیں نظر نہیں آیا تو وہ زیام کو ہال میں دیکھ کر چلتی ہوئی اس کے نزدیک آنے لگی۔ زیام! عروضہ نے دور سے آتے ہوئے زیام کو آواز لگائی تو زیام نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہے خربوزہ، تم کب آئی؟ جواباً زیام مزاحیہ بولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عروضہ بھی آ گئی ہے۔ زیام، باران کہاں ہے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ عروضہ نے دوبارہ سے ارد گرد متلاشی نظریں گھمائی۔ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ عروضہ کو جواب دیتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن عروضہ کا دل نہ جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اگر اس نے وقت پر باران کو نہ بتایا تو کیا ہوگا؟ وہ کہاں ہے؟ تمہیں کچھ پتہ ہے؟ عروضہ نے دوبارہ سوال کیا، جس پر زیام شاہ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ آریان کے ساتھ گیا ہے، شاید کوئی کام ہوگا۔ زیام جانتا تھا ان دونوں کو ارجنٹلی مشن پر جانا پڑا تھا، اس لیے وہ صرف زیام کو بتا کر گئے تھے کیونکہ باقی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پریشانی کے عالم میں محض سر کو خم کرتی وہ ٹہلتی ہوئی گارڈن میں آ گئی تاکہ جیسے ہی باران آئے وہ بنا وقت ضائع کیے اسے فوراً سے بتا دے۔
گارڈن میں ٹہلتے ہوئے اسے 15 منٹ ہو گئے، مگر باران کے آنے کی بجائے تالیہ نے انٹری لی، جو پوری طرح نہا دھو کر فریش ہو کر آئی تھی۔ عروضہ تم یہاں خیریت؟ اسے یہاں وہاں ٹہلتے دیکھ تالیہ پروفیشنل انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ہوں، ناگن کہیں کی! اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا یہ ناگن ہی ہے، ورنہ صاحب کو اپنی زبان کا ٹیسٹ کروا کر آئی ہے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ زندہ رہتی۔ چال ڈھال، قد کاٹ اور فگر بھی بالکل ناگنوں والا ہے۔ اسے سر تا پیر تک دیکھتے عروضہ تو سوچ میں ہی پڑ گئی۔ دفتن تالیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کی چٹکی بجا کر اسے ہوش دلائی۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تالیہ نے اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور فکر واضح دیکھی۔ مسئلے کو اپنا مسئلہ کیا ہی بتاؤ؟ عروضہ بس سوچ کر ہی رہ گئی، پھر اپنا سر نفی میں ہلاتی چہرے پر ادھار مسکراہٹ لے آئی۔ ہاں، وہ باران کا انتظار کر رہی تھی، میرا مطلب آریان کا۔ عروضہ اجلتی میں بولتی جلدی سے اپنی بات کی تصحیح کر گئی۔ وہ تو ابھی نہیں آئیں گے، میری باران سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا سیلون سے ہو کر سیدھا نکاح کے وقت انٹری ماریں گے۔ تالیہ نے اپنی اور باران کے درمیان ہوتی گفتگو اسے بتائی، پھر ایک آخری نظر اس پر ڈالتے وہ ولا میں داخل ہو گئی، جبکہ اپنا سر جھٹکتی عروضہ بھی اس کے پیچھے ہال میں داخل ہوئی، کیونکہ اب وہاں کھڑا رہنا بھی بیکار تھا۔ وقت گزر رہا تھا، رات کا فنکشن تھا، اس لیے 6 کے قریب سب ہی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہانم اور نورے خود تیار ہونے کے بعد مل کر تالیہ کو تیار کرنے لگی۔ ہانم میک اپ بہت اچھا کر لیتی تھی اور نورے اسٹائل بہت اچھا بناتی تھی۔ ہانم اور نورے نے آج ہی میچنگ کر رکھی تھی، بلیک شفون کی ساڑی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں ہلکا سا باریک پینڈنٹ پہنے، کانوں میں پر باریک بالیاں، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، کالی اسموکی آئیز بنائے، پیروں میں پینسل ہیل پہنے وہ دونوں ایک دم ماڈل لگ رہی تھی۔ دونوں نے ہی ساڑی کا پلو ایک شانے کے بازو پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ وہ مصروف سے انداز میں تالیہ کو تیار کر کے اب شیشے سے ہی اسے گھوریاں ڈالتی اس کی بلائیں لینے لگی، جو بنا میک اپ کے آفت ڈھاتی تھی۔ پھر اتنے میک اپ میں تو قیامت لگ رہی ہوگی، چلو تالیہ آئینے میں دیکھو اور بتاؤ کیسی لگ رہی ہو۔ ہانم نے ایک بار پھر سے اس کی بلائیں لی تو تالیہ نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی بوچھار اٹھا کر دھیرے سے آئینے میں موجود اپنے عکس پر نظر ڈالی تو خود کو دیکھ کر اس کی نظریں ایک پل کے لیے تھم سی گئی۔ ریڈ اور ڈارک بلو لہنگے میں ملبوس تالیہ سچ میں قیامت خیز ہی تو لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹے کو اچھی طرح سیٹ کر رکھا، ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور شمر والی شیڈز میں اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی لگنے لگی، بھر بھر کر لگا مسکارا، جس کی بدولت اس کی گھنی پلکیں اس کے ایبرو کو چھونے لگی۔ گلابی رخسار پر انوکھی ہی چمک تھی، ماتھے کے ایک سائیڈ پر جھومر لگا رکھا تھا، تمام ہتھیاروں سے لبریز ہو، واقعی ہی آج باران خانزادہ کا قتل ہی کر ڈالے گی۔ بتاؤ گی نہیں کیسا تیار کیا ہم نے؟ ہانم نے شوق انداز میں پوچھا تو تالیہ نے نکس نکالا۔ ہانم اگر یہ جھومر اتار دے تو زیادہ بہتر نہیں رہے گا۔ تالیہ کو جھومر خاصا پسند نہ آیا۔ تالیہ سوچنا بھی مت، اتنی مشکل سے نورے نے پن سے کیچ کیا ہے اور تم نکس نکال رہی ہو۔ ہانم کا انداز رپٹنے والا تھا، جانتی تھی کہ تالیہ کو جیولری اور میک اپ نہیں پسند، میک اپ کے نام پر وہ صرف سرخ لپسٹک ہی لگایا کرتی تھی۔ اگر تالیہ تیار ہو گئی ہے تو مولوی صاحب آ گئے ہیں، میں انہیں اندر لے آؤں؟ زیام شاہ تالیہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تو ہانم نے بیڈ سے نیٹ کا دوپٹہ اٹھایا۔ ہاں، تیار ہو گئی، بس دوپٹہ ہی دینا ہے اب۔ ہانم اور نورے نے مل کر سلیقے سے اس پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑھایا تو تالیہ نے دلہنوں کی طرح اپنی نظریں جھکا لی۔ زیام شاہ کا دل چاہا تھوڑی دیر یہیں کھڑے رہ کر بس نورے کو دیکھے جائے، جو آج صبح سے ہی زیام سے نظریں چراتی شرما رہی تھی۔ زیام جائے بھی اب؟ اسے ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے نورے اس کی نظروں سے الجھن محسوس کرتی اسے گھور کر بولی تو زیام ایک فلائنگ کس نورے کی جانب اچھالتا مسکرا کر کمرے سے باہر الٹے قدم لیتا چلا گیا، جبکہ نورے نے اس کی حرکت پر بلش کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا جو اپنے ہی کام میں مصروف تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ سیلون سے آتے ہی باران خانزادہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا، زیام اور آریان بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ زیام نے انہیں پیغام دیا اور مولوی صاحب کو لے کر تالیہ کے کمرے میں چلنے کا کہا۔ باران جلدی کر لے، تیری تو تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ زیام نے اسے دیکھا جو ایک بار پھر سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود کو دیکھنے لگا، جبکہ زیام اور آریان اس کے پاس ہی کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ زیام شاہ اور آریان پاشا دونوں نے بھی میچنگ کر رکھی تھی، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کرتے، چہرے پر ایک برابر ہلکی سی خط، ایک ہاتھ میں برینڈڈ واچ، جبکہ پینٹ کوٹ میں ان کا چوڑا اور ابھرتا ہوا سینہ انہیں مزید پرکشش بنانے لگا۔ ان کی بانسبت باران خانزادہ کا ارادہ تو پینٹ کوٹ پہننے کا تھا، مگر آریان کی پسند پر وہ آج شیروانی میں ملبوس تھا۔
ब्लू और गोल्डन शेरवानी पैरों में खुसा, सर पर सहरा, चेहरे पर हल्की सी खत और गहरी सर्द आंखों में चमक लिए आज वो दुल्हा नहीं, किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। एक आखिरी नज़र खुद पर डालते वो उन्हें चलने का बोलते खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर बेसब्री में खड़ी अरूजा 1 मिनट से पहले उसके नज़दीक आई। बारान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात सुनकर जाना। अरूजा निकाह से पहले उसे तालिया की गज़बनाक हकीकत से रोशनास करवाना चाहती थी, तो बारान ने उन दोनों को चलने का बोलते खुद उसकी बात सुनने के लिए उसकी जानिब अपना रुख किया। हाँ अरूजा, जल्दी बोलो, क्या बात है? मेरा निकाह है, मुझे जल्दी जाना है। क्या बताऊँ, सब्र नहीं हो रहा ज़रा भी। बारान को तो स्पीड ही लग गई, उससे वाकई अब मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। तुम ये निकाह नहीं कर सकते बारान, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। तुम मेरी बात सुनो, निकाह ना करो। अभी वो मज़ीद कुछ कहती, जब उसकी बात काटते बारान तड़की तड़की से बोला, अरुज़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रही हो तुम? क्यों ना करूँ मैं निकाह? मैं जानता हूँ तुम मुझ में इंटरेस्ट लेती हो, मगर अब ऐन वक्त पर ऐसा ना करो। बारान का लहजा एकदम से संजीदा और सर्द हुआ। वो जानता था अरुज़ा उसमें और आर्यान में इंटरेस्ट रखती थी। नहीं बारान, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तालिया सही लड़की नहीं है, बल्कि वो लड़की ही नहीं है। अरुज़ा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो लड़की नहीं है तो क्या वो लड़का है? तुम पागल तो नहीं हो गई या दिमाग चल गया तुम्हारा? बारान को गुस्सा सा आया। वो इस वो उसका वक्त बर्बाद कर रही थी, वरना अभी तक उसका निकाह हो जाता। मेरा मतलब है वो लड़की नहीं, नागिन है, नागिन। अरुजा ने एक एक लफ्ज़ को चबाते जोर देकर बोला तो उसी वक्त बारान खानजादा का छप्पड़ फाड़ कर कहा पूरे हॉल में गूंजा, अरुजा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जाओ तुम जाकर रेस्ट करो। कुछ उल्टा सोचकर खुद को हलकान ना करो। बारान का दिल चाहा उसकी बात पर अपना पेट पकड़कर हंसता ही जाए, मगर वो फिलहाल दूल्हा था, आसपास लोगों का भी लिहाज करना था। बारान, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात। मैंने खुद उसे एक मोटे काले को कोबरा सांप के साथ देखा। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, वो सांप की ज़बान को अपनी ज़बान के साथ टच कर रही थी। इस बार बारान ने खामोशी से उसकी बात सुनी, मगर जैसे ही उसने अपनी बात मुकम्मल की तो बारान ने फिर से एक कहकहा लगाया, अरुज़ा यार, बस भी करो, कितना हंसाओगी मुझे। अगर वो ऐसा करती तो वो आज अपने कमरे में कैसे मौजूद होती? बारान, मैं यही तो बोल रही हूँ, उसे सांप के जहर से भी कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब वो नागिन है। हुनूस अंदाज में बोलते वो बारान पर हकीकत बयान कर गई। अच्छा, वो नागिन है? अच्छा मजाक है अरूजा, मुझे ये बताओ, नागिन के कितने सीज़न होते हैं? नागिन के कितने सीज़न देखे हैं तुमने? बारान ने शरारती अंदाज में उससे सवाल पूछा। उसे तो यही लग रहा था कि अरूजा उसे निकाह से रोकने के लिए ये सब बोल रही है। 6 ही देखे हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरूजा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। तो बस फिर उसी का असर है जो आज तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। बारान ने उसकी बात को मजाक में उड़ाया। नागिन सीज़न से याद आया, मुझे तो लगता है सीज़न 3 में बेला का किरदार उसने ही अदा किया। तुम्हें नहीं लगता? तालिया बिल्कुल उसकी जैसी लगती है। और तुम्हें पता नहीं, ये तालिया भी रात को 12 बजे के बाद बदल जाएगी। और एक और बात, तुम खुद देखना, वो तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देगी। अरूजा कुछ सोचते हुए बोलती ही चली गई। तालिया के सांप ने तालिया पर कम और अरूजा पर ज़्यादा असर कर दिया था कि वो तो अपना दिमागी तवाज़ुन ही खोने लगी। स्टॉप इट अरूजा, बस भी करो, अब फजूल में मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। इस बार बारान तंग आकर तंही से बोला और गुस्सा आ गया था। अरूजा बात मानने को तैयार ही नहीं थी, जबकि अब बगैर उसकी मजीद कोई फजूल गोई सुने वो अपने कदम तालिया के कमरे की जानिब बढ़ा गया था। बारान, रुको, मेरी पूरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही है, वो एक नागिन है। उसने पीछे से ही आवाज़ें लगाई, मगर बारान बगैर कान धरे ऊपर चला गया, जबकि अरूजा अपने माथे पर हाथ रखकर सिर्फ अफसोस करती रह गई। हाय अल्लाह, बारान क्यों नहीं मेरी बात मान रहा? उसे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो नागिन उसे धोखा दे रही है और वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर रहा है। मैं अब क्या करूँ? बारान तो उससे निकाह कर लेगा, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? कैसे उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँ? अरूजा बेहद परेशान हुई, फिर खुद भी 5 मिनट बाद अपने कदम ताले के कमरे की जानिब बढ़ा गई। अंदर आते उसने देखा निकाह हो चुका था। सबने अब दुआ के लिए हाथ उठा लिया था। मामू जान, मुमानी जान, पाशा साहब और उनकी वाइफ ने और बारान के डेड कर्नल अंकल भी कमरे में ही मौजूद थे। तो सबको दुआ मांगते देख उसने भी दुआ के लिए हाथ उठाया। हो जाओ, आज जितना खुश होना है तुमने, मैं भी अरूजा हूँ, तुम्हारे राज का तो पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं करते ये सब मुझ पर यकीन।
عروضہ نے تالیہ کو دیکھتے سوچا جو احتراماً نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ دعا مانگنے کے بعد کرنل انکل نے اٹھ کر مبارکباد دینے کے لیے باران کو اپنے گلے لگایا اور تالیہ کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے اس کے سر پر ہاتھ پھر جلد ہی انہیں باہر لان میں اسٹیج پر ایک ساتھ بٹھا دیا گیا، کیونکہ سبھی آ چکے تھے اور باری باری کپل کے ساتھ تصویر کھنچوانے لگے۔ وہاں پر موجود ہی دو لڑکیاں جن کی نظر بس ولا کے حسین مردوں پر تھی، باران خانزادہ اور زیام شاہ اور آریان پاشا کو مسلسل گھوریاں ڈال رہی تھی۔ فضا دیکھو یار، یہ تینوں ہی کتنے ڈیشنگ ہیں، تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اس لڑکی نے اپنی دوست کو مخاطب کرتے کہا۔ وہ شاید تالیہ کی آفس کلیگز تھی۔ ہاں یار، صحیح کہہ رہی ہو تم، باران سر کو تو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے، بیچارے بک ہو گئے ہیں، اور یہ زیام شاہ، یہ تو بس اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے زن مریدوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لفٹ نہیں کروائے گا ہمیں۔ دوسری لڑکی نے کہا تو اس بار پھر سے پہلی والی لڑکی بولی، ہاں لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو آریان پاشا ہے نا، اسے اتارتے ہیں، اس پر ڈورے ڈالتے ہیں، پھر یہ تو نہ ہی اپنی بیوی کے پیچھے ہے اور نہ ہی اس کی بیوی اس کے پیچھے۔ میرے خیال سے یہ پٹ جائے گا۔ وہ دونوں ان کی خوبصورتی پر قصیدے پڑھ رہی تھی جب پاس سے گزرتی ہوئی خانم نے ان کی آخری بات اچھے سے سنی۔ یہ رہی آریان پاشا کی بیوی۔ ایک ہی ادا میں اپنے ساڑی کا پلو اپنے شانے پر رکھتی وہ یکدم سے ان دونوں کے سامنے آئی اور اپنا ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھ گئی۔ خانم پاشا۔ خانم کو اپنے سامنے دیکھ کر ان دونوں کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ ہاں صحیح پہچانا، خانم پاشا، آریان پاشا کی اکلوتی بیوی اور محبت۔ خانم نے ٹھوس لفظوں میں اپنا تعارف کروایا تو ان دونوں کے گلے میں ابھرتی گلٹی معدوم ہوئی۔ آریان پاشا کو پھنسانے کا سوچ رہی ہو تم لوگ؟ تم دونوں کو کیا لگتا ہے اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی ایری غیری لڑکی اس پر لائن مار سکتی ہے؟ سوالیہ آئی برو اچکاتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے بات کو ٹالنا چاہا، اچھا مذاق تھا یہ، مگر مجھے مذاق میں بھی آریان پاشا کا نام کسی غیر لڑکی کی زبان سے سننا نہیں پسند۔ اگر اب تم دونوں نے نظر اٹھا کر بھی میرے شوہر کو دیکھا تو میں ایک سیکنڈ سے پہلے تم دونوں کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ خانم نے انہیں گھورتی نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے وہ ان دونوں کو سالم نگل جائے گی۔ اس کی وارننگ پر وہ دونوں لڑکیاں ہی نظریں جھکاتی اسی وقت وہاں سے چلی گئی تو خانم بھی اپنا پلو صحیح کرتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ان سب نے مل کر انجوائے کیا اور اب خانم اور نورے تالیہ کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ تالیہ اسٹیج پر کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے تھک چکی تھی۔ کچھ مہمان چلے گئے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ تالیہ کے پاس بیٹھتے ان تینوں نے گپے مارے، جبکہ نورے اس دوران اشی کو فیڈر پلا کر سلا چکی تھی۔ فنکشن کی وجہ سے اس نے اتنی مستی کی کہ اب وہ تھک کر جلد ہی سو گیا۔ آج رات 12 بجے باران کی برتھ ڈے ہے، جس کے لیے میں نے اسپیشل کیک آرڈر پر بنوایا ہے، تالیہ نے یاد کرتے ہی انہیں بتایا۔ واہ کیا بات ہے، تم تو بہت رومانٹک وائف ثابت ہو رہی ہو، خانم نے چہکتے انداز میں کہا تو نورے تالیہ دونوں ہی مسکرائی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خانم، بس ویسے ہی مجھے پتا چلا اس کی برتھ ڈے ہے تو میں نے کیک آرڈر دے دیا۔ اچھا تم وہ کیک کچن سے لے آؤ گی؟ میں نے فریج میں رکھا تھا، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، پھر باران بھی آتا ہوگا۔ تالیہ نے خانم سے کہتے گھڑی کی جانب دیکھا جس پر 12 ہونے میں 30 منٹ باقی تھے، تو خانم اوکے کہتی کچن سے جا کر وہ کیک لے کر آ گئی۔ کیا ہم اسے کھول کر دیکھ سکتے ہیں؟ خانم کو تجسس ہوا، اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کھول لو، تالیہ اپنائیت سے بولی تو خانم نے جلدی سے کیک کی پیکنگ کو احتیاط سے ٹیپ اتارتے کھولا اور تینوں نے دیکھا کیک بہت ہی زبردست تھا، لائٹ پرپل کلر کا کیک جس پر ایک لڑکا اور لڑکی بنے ہوئے تھے۔ لڑکی نے لڑکے کا بازو تھامتے اس کے شانے پر سر رکھا تھا، لیکن ایچ بی ڈی کے ساتھ باران کا پورا نام دیکھ کر خانم ایک پل کے لیے تو شل ہوتی ٹھٹک ہی گئی۔ اس نے دیکھا کیک پر ایچ بی ڈی میجر باران خانزادہ لکھا تھا، جو خانم کو گہری سوچ میں ڈبا گیا۔ تالیہ تم نے میجر کیوں لکھوایا، باران تو بزنس مین ہے۔ خانم کشمکش کا شکار ہوئی تو تالیہ نے فوراً جواب دیا، ہاں 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 خانم، باران سیکریٹ ایجنٹ ہے، بزنس مین نہیں۔ وہ تو مجھے امپریس کرنے کے لیے بزنس مین بن کر میرے آفس میں آیا تھا۔ تالیہ نے ان دونوں کو ساری کہانی سنائی، کیسے باران خانزادہ کے عشق کی شروعات ہوئی، مگر خانم کی سوچ میجر اور سیکریٹ ایجنٹ پر ہی اٹک گئی۔ باران سیکریٹ ایجنٹ تھا، یہ اسے پہلے کیوں نہیں پتا لگا؟ اگر باران سیکریٹ ایجنٹ تھا تو آریان کیا تھا؟ کیونکہ زیام کا تو وہ جانتی تھی، وہ ڈیٹیکٹیو تھا، مگر آریان خانم کی نظر میں وہ تو کچھ نہیں کرتا تھا۔ خانم پلیز یہ کیک وہاں سائڈ پر پیک کر کے رکھ دو، کہیں باران آ ہی نہ جائے، تالیہ نے کہا تو وہ کیک کو پیک کرتی دور سائڈ پر رکھ آئی۔ اس سے پہلے وہ تالیہ سے مزید کوئی سوال کرتی، اسی وقت دروازہ ناک ہوا اور باران خانزادہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر خانم اور نورے بیڈ سے اٹھی تو ان دونوں
کہ شوہر تمہارا کمروں میں انتظار کر رہے ہیں، جاؤ تشریف لے جاؤ۔ باران نے بتایا تو وہ دونوں محض سر ہلاتی ایک ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکلی، جبکہ باران خانزادہ دروازہ لاک کرتا مخصوص چال چلتا ہوا تالیہ کے پاس آ گیا، جس نے ابھی تک چہرے پر جالی دار دوپٹہ لے رکھا تھا۔ دوسری جانب وہ دونوں چلتی ہوئی اپنے اپنے کمرے کی اور بڑھ گئی۔ خانم کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا، اگر باران میجر ہے تو کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ کیونکہ جیری نے جس کی کال ٹریس کی تھی وہ بھی تو میجر تھا، مگر آریان پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر وہ بھی تو باران کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھی میجر تو نہیں؟ یہ سوچتے ہوئے خانم کا دل لرزا، اگر ایسا ہوا پھر تو مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ خانم کے دل میں شک سا بیٹھ گیا، اگر وہ شخص آریان ہی ہوئے پھر میرا اور میری محبت کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ شخص آریان نہیں ہونا چاہیے، باران بھی تو ہے نا، کیا پتہ وہ ہو۔ میں بھی نہ ایویں ہی سوچ رہی ہوں، آریان تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کی سوچ محبت کے لفظ پر اٹکی۔ محبت؟ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا پھر یہ بھی دھوکہ ہے؟ خانم کا ذہن نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا، جو نہیں سوچنا تھا وہ بھی وہ سوچ چکی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے حقیقت جاننی ہوگی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ریم خانم تمہارے ساتھ؟ خانم مزید الجھی۔ میں کچھ سوچتی ہوں، کچھ ایسا جس سے میرا شک تھوڑا یقین میں بدلے۔ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہوتے خانم نے اپنا دماغ لڑاتے ایک مست پلان سوچا، جس کے لیے اسے تھوڑا بہت آئیڈیا بھی ہو جائے۔ پھر اس کا پورا ارادہ تھا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے آریان کا پیچھا کرنے کا۔ اپنے تاثرات پل بھر میں نارمل کرتی وہ بیڈ پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے دیکھا آریان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے تیز تیز انگلیاں چلاتا جانے کیا کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھتے خانم چلتی ہوئی اس کے پاس اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تمہید باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنے ذہن سے ساری سوچوں کو جھٹک چکی تھی۔ ہاں بولو۔ بنا اس کی طرف دیکھے مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا تو خانم نے گہرا سانس لیتے ڈائریکٹ مطلب کی بات کی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے وہ آریان پاشا کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی، جو اب لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، جو تمام ہتھیاروں میں لبریز تھی۔ فنکشن میں تو اس نے خانم پر بس سرسری نظریں ہی ڈالی تھی، مگر اب وہ فرصت سے پورے حق سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں چاہیے؟ نگاہوں کی گرم تپش اس کے میک اپ میں موجود چہرے پر مرکوز کرتا وہ بغیر دیکھے ونڈو کا بٹن پریس کرتا لیپ ٹاپ کو آف کر گیا۔ ارادہ اب اپنے سامنے کھڑی آفت کو سکون سے دیکھنے کا تھا۔ بس مجھے چاہیے ہے، خانم نے اس انداز میں بولا کہ تاکہ وہ دوبارہ اس سے وجہ نہ پوچھے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ نظروں کا تبادلہ کرتے آریان نے اپنی گود میں موجود لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر رکھتے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ 2 کروڑ؟ بے لچک لہجے میں کہنے پر اس بار آریان پاشا نے اسے چونک کر دیکھا۔ 2,000 نہیں، 2 لاکھ نہیں، سیدھا وہ 2 کروڑ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ہوش میں تو ہو تم لڑکی، اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ آریان نے سپاٹ انداز میں کہا، جبکہ اگلا جواب اس نے بہت سوچ کر دیا۔ کفن خریدوں گی سب کے لیے۔ آریان کے ٹھنڈے اور بے تاثرات دینے کی وجہ سے خانم مصنوعی چڑھ کر بولی، تاکہ اس کے اگلے جواب سے خانم کچھ اندازہ لگا سکے۔ تم کرائم لیڈی ہو؟ آریان نے چڑھتے انداز میں ایک ایبرو اٹھا کر اس کی اور دیکھا تو ایک پل کے لیے خانم کا سانس رکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنا تھوک نگلتی خود کو جلد ہی کمپوز کر گئی۔ نہیں تو؟ خانم کی زبان تھوڑی سی لڑکھڑائی۔ آریان کی گھوریوں پر وہ ایک دم پزل بھی ہوئی۔ تم تو جانتی ہوگی کرائم لیڈی کو؟ آریان نے ذومانی بات کی تو خانم الجھن سے کشمکش کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں کیسے جانتی ہوں گی؟ ٹھہراؤ سے بولتے خانم نے انجان بننے کی اداکاری کی تو آریان نے دل ہی دل میں اس کی مکاری کو داد دی۔ میرا مطلب سبھی جانتے ہیں کرائم لیڈی کو، تو یقیناً تم بھی جانتی ہوگی۔ آریان کے انداز تو فارمل تھے مگر اس کا لہجہ چبھنے لگا۔ وہ تو ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ کہیں سچ میں وہ جان تو نہیں گیا تھا؟ کیونکہ وہ کرائم لیڈی ہی ہے جو اپنے دشمنوں کو بے دردی سے مار کر ان کے کفن دفن کا انتظام بھی خود کرتی ہے۔ آریان آرام دہ لہجے میں بولا تو خانم کے گلے میں ابھرتی گلٹی معدوم ہوئی۔ بائی دا وے، تم نے بتایا نہیں، کیوں چاہیے 2 کروڑ؟ آریان نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے، لیکن بے لگام نظریں خانم کو بلیک شفون کی ساڑی میں دیکھ کر بے قابو ہونے لگی۔ لیکن آریان پاشا پگھلنے کی بجائے آنکھیں بند کرتا اپنے دل کو مضبوط کر گیا۔ بتایا ہے نا کفن خریدوں گی، کیونکہ میں ہی کرائم لیڈی ہوں۔ آریان کو آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ ویسے ہی میں آپ کو چیک کر رہی تھی، پیسے نہیں چاہیے مجھے، خانم نے ہنوز لہجے میں کہا تو آریان نے آنکھیں کھول کر گھڑی پر وقت دیکھا جو 11:50 دکھا رہی تھی۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی صرف 600 پیج ہی بچے ہیں، ہم آلریڈی 600 نہیں 500 پیج ہی بچے ہوئے ہیں، تو 20 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ میرے خیال سے 30 ایپیسوڈ سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، 25-26 شاید، میکسیمم 7-8 ایپیسوڈ اور بن جائے۔ چلو دیکھتے ہیں کتنے ایپیسوڈ میں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گی جلدی سے فنش کر کے اس کے بعد مرہا راجپوت کا ہی اگلا ناول اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے۔ آگے کے جاننے کی جستجو تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، تو چلتے ہیں جلدی سے اگلے ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر۔ تو اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔